यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम अहबार की किताब बाब 5 और बाब 5 को ख़त्म करके बाब 6 उठाए और बाब 6 के पहले 23 आयतों पे गौर करे थे। अब हम बाब 6 के 24वीं आयत से गौर करना शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 24 से आयत 30 तक, जो कि ये बाब के आखिरी आयतें हैं। लिखा हुआ है, और खुदावन ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से कहे कि खता की कुर्बानी के बारे में शरा ये है कि जिस जगह सोख्तनी कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया जाता है, वहीं खता की कुर्बानी का जानवर भी खुदावन के आगे ज़िबा किया जाए। वो निहायत पाक है। जो काहिन उसे खता के लिए गुजराने, वो उससे खाए। वो पाक जगह में यानी खैमाए इज्तिमा के सहन में खाया जाए। जो कुछ उसके गोश्त से छू जाए वो पाक ठहरेगा। और अगर किसी कपड़े पर उसके खून की छींट पड़ जाए, तो जिस कपड़े पर उसकी छींट पड़ी है उसे किसी पाक जगह में धोना, और मिट्टी का वो बर्तन जिसमें वो पकाया जाए तोड़ दिया जाए। पर अगर वो पित्तल के बर्तन में पकाया जाए तो उस बर्तन को मांझ कर पानी से धो लिया जाए, और काहिनों में से हर एक मर्द उसे खाए। वो निहायत पाक है। पर जिस खता की कुर्बानी का कुछ खून खैमा इज्तिमा के अंदर पाक मकान में कफारे के लिए पहुंचाया गया है, उसका गोश्त कभी ना खाया जाए, बल्कि वो आग से जला दिया जाए। यहाँ जो सलाह दी गई है वो फिर से काहिनों को दी गई है। खता की कुर्बानी जो मसीह के काम के बारे में बताती है, जो मसीह सलीब पे करे, ये खता की कुर्बानी वो जगह पे ज़िबा करना था जहाँ सोख्तनी कुर्बानी को ज़िबा करे थे। सोख्तनी कुर्बानी मसीह के शख्सियत के बारे में बात करती है। मसीह पाक रहना है और झगड़ों से दूर रहना है और बेगुनाह रहना है। अपने आप को सलीब पे कुर्बान करने के लिए ये खूबियाँ मसीह में रहना है, और हमको मालूम होना चाहिए कि ये खूबियाँ मसीह में थे। मसीह में ऐसे खूबियाँ रहना था जिसके ज़रिए से उन्होंने हमको नजात दी। वैसा तो प्यारे भाई और बहन, क्योंकि मसीह में ये खूबियाँ रहना था तो उन्होंने कुंवारी के ज़रिए से पैदा होना ज़रूरी था। नजात देने के लिए कुंवारी के ज़रिए से पैदा होना ज़रूरी था। और यीशु मसीह रूहुल कुद्दूस के कुदरत से मरियम के पेट में आए। तो प्यारे भाई बहन, खता की कुर्बानी पाक थी। कई को बोले तो मसीह बेगुनाह थे, हालांकि उनको हमारे लिए खता की कुर्बानी बनाना पड़ा। मगर उन्होंने खता की कुर्बानी आपके गुनाह और मेरे गुनाह के लिए बने। हम गुनाह से आज़ाद करने के लिए उन्होंने सलीब पे अपनी जान दिए, यानी कि हमारे गुनाहों के खातिर उन्होंने सलीब पे अपनी जान दिए ताकि हमारे गुनाह माफ़ हुए। वैसा उनके गुनाह के लिए नहीं, बल्कि हमारे गुनाहों के लिए। उन्होंने तो पाक और बेऐब और बेगुनाह थे। आपके और मेरे गुनाहों के लिए सलीब पे अपनी जान दिए। तो प्यारे भाई बहन, जहाँ हमारे गुनाहों के लिए हमको जान देना था, वहाँ मसीह अपनी जान दिए और हमको गुनाह से आज़ाद कर दिए। मगर आज भी कई लोग ये दुनिया में हैं जो अपने गुनाहों से आज़ाद नहीं हुए हैं। कई को बोले तो उन लोग यीशु मसीह को अपना मुंजी और खुदा नहीं माने हैं। तो प्यारे भाई बहन, क्या आप मसीह पे ईमान लाके उनको अपना मुंजी और खुदा मान के आपके गुनाहों से आज़ाद होना चाहेंगे क्या? तो यहाँ ख़त्म हुआ बाब 6। अब हम बाब 7 उठाएंगे, और आयतों को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बाब 7 के बारे में बताना चाहूँगा। अगर हम बाब 7 देखेंगे तो यहाँ खुदा जुर्म के कुर्बानी के बारे में ये ताकीद करा कि जिस जगह सुख्तनी के जानवर को ज़िबा करते हैं, वो जुर्म के कुर्बानी के जानवर को भी ज़िबा करना और उसके खून को मज़बा के गिरदा गिर्द छिड़कना। इसके अलावा यहाँ खुदा सलामती के ज़बीहे के बारे में भी बताया है। अगर उसे शुक्राने के तौर पे चढ़ाए तो वो शुक्राने के ज़बीहे के साथ तेल मिला हुआ बेखमीरी कुलचा और तेल चुपड़ी हुई बेखमीरी चपातियाँ और तेल मिले हुए मैदे के तर कुलचे भी गुजराना। इसके अलावा
خدا یہ باب میں چربی اور خون نہیں کھانے اور پینے کے بارے میں بتایا ہے۔ خدا موسیٰ کو حکم دیا کہ جا کے اسرائیلیوں کو بولو کہ تم لوگاں نہ تو بیل کی، نہ بھیڑ کی اور نہ بکری کی کچھ چربی کھانا، اور تم لوگاں اپنی سکونت گاؤں میں کہیں بھی کسی طرح کا خون، چاہے وہ پرندے کا ہو یا چوپائے کا، ہرگز نہیں کھانا۔ اس کے علاوہ خدا یہ باب میں کاہنوں کے کھادگی کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ خدا ان لوگوں کو خاص طور سے حکم کرا تھا کہ جانور کے چربی کو جلا دینا، مگر سینہ جو ہے ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 10 تک۔ لکھا ہوا ہے، اور جرم کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے، وہ نہایت مقدس ہے۔ جس جگہ سوختنی قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، وہیں وہ جرم کی قربانی کے جانور کو بھی ذبح کریں، اور وہ اس کے خون کو مذبح کے گردا گرد چھڑکے، اور وہ اس کی سب چربی کو چڑھائے، یعنی اس کی موٹی دم کو اور اس چربی کو جس سے اتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سب کو وہ الگ کرے، اور کاہن ان کو مذبح پر خداوند کے حضور آتشی قربانی کے طور پر جلائے۔ یہ جرم کی قربانی ہے، اور کاہنوں میں سے ہر ایک مرد اسے کھائے اور کسی پاک جگہ میں اسے کھائیں، وہ نہایت پاک ہے۔ جرم کی قربانی ویسی ہی ہے جیسے خطا کی قربانی ہے، اور ان کے لیے ایک ہی شرع ہے، اور انہیں وہی کاہن لے جو ان سے کفارہ دیتا ہے۔ اور جو کاہن کسی شخص کی طرف سے سوختنی قربانی گزرانتا ہے، وہی کاہن اس سوختنی قربانی کی کھال کو جو اس نے گزرانی اپنے واسطے لے لے، اور ہر ایک نظر کی قربانی جو تنور میں پکائی جائے، اور وہ بھی جو کڑاہی میں تیار کی جائے، اور توے کی پکی ہوئی بھی اسی کاہن کی ہے جو اسے گزرانے، اور ہر ایک نظر کی قربانی خواہ اس میں تیل ملا ہوا ہو یا وہ خشک ہو، برابر برابر ہارون کے سب بیٹوں کے لیے ہو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جو طور طریقے سوختنی قربانی کا تھا، وہ طریقہ جرم کی قربانی کا بھی ہے۔ حالانکہ قربانی دی جا رہی ہے، مگر دینے والے کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ قربانی پاک ہے۔ پیارے بھائی بہن، جب ہم اپنے گناہ کے طبیعت کو دیکھتے ہیں اور ہمارے گناہ کے چالوں کو دیکھتے ہیں، تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم مسیح کے سامنے کتنے بڑے گنہگار ہیں۔ جب ہم اپنے گناہ پہ نظر کرتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے انہوں کتنے بڑے اور زبردست اور پاک خدا ہیں۔ پیارے دوست، آپ یسوع مسیح کے پاکیزگی پہ غور نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے اور اپنے آپ میں محسوس نہیں کریں گے کہ آپ ان کے سامنے کتنے بڑے گنہگار ہیں۔ پیارے بھائی بہن، یہ قربانی میں خون کا ذکر ہے، مگر سوختنی قربانی کے ویسا زور نہیں دیا گیا ہے، مگر ہم کو اتنا بتایا گیا ہے کہ شریعت تو دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ خون کا جو ہے صحیح ڈھنگ سے استعمال ہونا ضروری تھا، جہاں چاہے وہاں استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ خون کی عزت کی جاتی تھی، اور کیونکہ خون پاک ہے، پاک طریقے سے اور پاک جگہ پہ استعمال کرنا ضروری تھا۔ یہاں اور ایک چیز یہ غور کرنے کی ہے کہ جانور کا حصہ نہیں جلایا جاتا تھا، اور وہ چمڑا تھا جو کاہن کے حوالے کیا جاتا تھا۔ یہ جو ہے مسیح کے راز بازی میں ڈھپ لینے کے بارے میں بات کرتی ہے۔ خدا جو ہے یسوع مسیح سے خوش ہے، اور انہیں ہم کو ایسا دیکھتا ہے کہ ہم مسیح میں ہیں۔ اگر ہم رومیوں کے نام کا خط باب 3 اور اس کی آیت 22 پڑھیں گے تو کلام بتاتا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، یعنی خدا کی وہ راز بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں۔ مسیح کے راز بازی کے کپڑے پہننا، اس بارے میں مسیح ضیافت کے تمثیل میں بتائے تھے۔ جو آدمی شادی کے کپڑے
پہنے بغیر شادی میں آ گیا تھا اور اس کو باندھ کے باہر پھینک دیا گیا تھا۔ یہ ہوگا۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ نظر کی قربانی جو تنور میں پکائی جاتی تھی اور وہ ساری چیزیں جو کڑھائی میں تیار کی جاتی تھی اور توے پہ جو تلے جاتی تھی، ساری کی ساری چیزیں کاہن کی ہو جاتی تھی۔ اب ہم آیت 11 سے 20 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور سلامتی کے ذبیحے کے بارے میں جسے کوئی خداوند کے حضور چڑھائے، شرع یہ ہے کہ وہ اگر شکرانے کے طور پر اسے چڑھائے تو وہ شکرانے کے ذبیحے کے ساتھ تیل ملے ہوئے بے خمیری کلچے اور تیل چھپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں اور تیل ملے ہوئے میدے کے تر کلچے بھی گزرانے، اور سلامتی کے ذبیحے کی قربانی کے ساتھ جو شکرانے کے لیے ہوگی وہ خمیری روٹی کے گردے اپنے چڑھاوے پر گزرانے، اور ہر چڑھاوے میں سے وہ ایک کو لے کر اسے خداوند کے روبرو ہلانے کی قربانی کے طور پر چڑھائے، اور یہ اس کاہن کا ہو جو سلامتی کے ذبیحے کا خون چھڑکتا ہے، اور سلامتی کے ذبیحوں کی اس قربانی کا گوشت جو اس کی طرف سے شکرانے کے طور پر ہوگی قربانی چڑھانے کے دن ہی کھا لیا جائے، وہ اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے۔ پر اگر اس کے چڑھاوے کی قربانی منت کا یا رضا کا ہدیہ ہو تو وہ اس دن کھائے جائے جس دن وہ اپنی قربانی گزرانے، اور جو کچھ اس میں سے بچ رہے وہ دوسرے دن کھایا جائے۔ پر جو کچھ اس قربانی کے گوشت میں سے تیسرے دن تک رہ جائے وہ آگ میں جلا دیا جائے، اور اس کے سلامتی کے ذبیحوں کی قربانی کے گوشت میں سے اگر کچھ تیسرے دن کھایا جائے تو وہ منظور نہ ہوگا، اور نہ اس کا ثواب قربانی دینے والے کی طرف منسوب ہوگا، بلکہ یہ مکروہ بات ہوگی، اور جو اس میں سے کھائے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور جو گوشت کسی ناپاک چیز سے چھو جائے کھایا نہ جائے، وہ آگ میں جلایا جائے، اور ذبیحے کے گوشت کو جو پاک ہے وہ تو کھائے، لیکن جو شخص نجاست کی حالت میں خداوند کی سلامتی کے ذبیحے کا گوشت کھائے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ تو اگر ہم آیت 11 اور 12 دیکھیں گے تو جس بات کا زور یہاں دیا گیا ہے وہ اپنے دل کے خوشی قربانی دینا ہے، یعنی کہ دل کے خوشی کے ساتھ قربانی دینا ہے۔ قربانی دینے کی جو وجہ ہے وہ ہے شکر گزاری۔ یہ بات ایمان رکھنے والوں کے لیے اہم ہے۔ اگر ہم عبرانیوں کے خط میں دیکھیں گے تو باب 13 اور اس کی آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، پس ہم اس کے وسیلے سے حمد کی قربانی، یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں۔ تو ہمارے باتوں کا جو پھل ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے نام کی ہمیشہ شکر گزاری کرنا۔ میرے دوست، ہم کلیسیا میں شامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارا دل خدا کی شکر گزاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ خدا کے عبادت کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم خدا کی حمد و ثنا اور شکر گزاری کرنا۔ ایک ایمان رکھنے والا جو شکایت کرتا ہے اور کڑکڑاتا ہے وہ ایمان رکھنے والا خدا کی حمد و ثنا اور شکر گزاری نہیں کر سکتا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم آیت 13 اور 14 دیکھیں گے تو یہاں ہم کو خاص طور سے غور کرنا ہے۔ آیت 12 میں کلچے اور چپاتیاں بے خمیری رہنا ہے، اور آیت 13 میں روٹی جو ہے خمیری رہنا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں رہنا، جبکہ خمیر جو ہے بدکاری کی نشانی ہے۔ خدا کے قانون اور قاعدے کے مطابق خمیر بدکاری کی نشانی ہے۔ تو خدا کا کلام ایک جگہ پہ یعنی کہ آیت 12 میں بے خمیری کے بارے میں بات کرا ہے، اور آیت 13 میں خمیری کے بارے میں بات کرا ہے۔ ایسا کیوں بولے تو آیت 12 میں یہ بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح ہمارے سلامتی کے قربانی ہیں اور انہوں بغیر گناہ کے ہیں،
یعنی کہ ان میں گناہ نہیں ہے، یعنی کہ بے خمیری۔ اور آیت 13 میں جو آدمی جانور کو قربانی کے طور پہ چڑھانے کے لیے آتا ہے، یہ آدمی سلامتی کی قربانی میں شامل ہونے کے لیے شکر گزاری بھیجتا ہے۔ اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، یعنی کہ اس کو گناہوں کی معافی دی گئی ہے، اور اس کا خدا میں امن اور چین ہے، مگر پھر بھی اس میں بدکاری ہے، خمیر اس میں اب بھی موجود ہے۔ خدا میں سلامتی حاصل کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آدمی بے گناہ ہو گیا ہے، اس میں خمیر اب بھی موجود ہے۔ میرے دوست، ہمارے میں یہ بات محسوس کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم یوحنا کا پہلا عام خط باب 1 اور اس کی آیت 8 پڑھیں گے تو خدا کا کلام بتاتا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، گناہوں کے معافی کے لیے یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والا پاک ہونے کے لیے گناہ کا اقرار کر کے معافی مانگنا ضروری ہے۔ جب انہیں یہ کام کرتا ہے تو پاک صاف ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک نئے طبیعت کے ساتھ پاک روح کے طبیعت سے چل سکتا ہے۔ میرے دوست، گناہ ہمارے میں بادشاہی نہیں کر سکتا۔ یہ ہوگا اب ہم آیت 15 سے 18 میں دیکھتے ہیں کہ سلامتی کے ذبیحے کا گوشت فوراً سے کھانا ضروری تھا، ٹھہرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو دوست، ہمارے زندگی میں یہ ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ مسیح کے قریب ہونا چاہیے۔ مسیح کے قریب ہونے کے ذریعے سے ہم آزمائشوں کا مقابلہ کر سکتے اور ہمارے دل و دماغ میں سکون پیدا کر سکتے۔ تو میرے دوست، میری التجا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ یسوع مسیح کے قریب رہو۔ مسیح جو ہیں ان لوگوں کو کچھ اطمینان دیتے ہیں جو ان کے ہیں، جو ان کے ساتھ صحبت کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ان پہ نظر رکھنا اور ان میں آرام کرنا، تب جا کے ہمارے دل و دماغ میں سکون پہنچتا ہے اور ہم سلامتی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یہ ہوگا اگر ہم آیت 19 اور 20 میں غور کریں گے تو کلام بتاتا ہے کہ جو شخص نجاست کے حالت میں خداوند کی سلامتی کے ذبیحے کا گوشت کھاتا ہے تو وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، یعنی کہ نکال دیا جائے گا۔ آج بھی ہر ایک ایمان رکھنے والا اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خدا سے معافی مانگنا ضروری ہے، اور اگر یہ کام نہیں کرتا ہے تو انہیں خدا کے لوگوں کے ساتھ اور خدا کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا۔ یہ ہوگا اب ہم آیت 21 سے 34 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی کسی ناپاک چیز کو چھوے، خواہ وہ انسان کی نجاست ہو یا ناپاک جانور ہو یا کوئی نجیس مکروہ شے ہو، اور پھر خداوند کے سلامتی کے ذبیحے کے گوشت میں سے کھائے، وہ بھی اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہے کہ تم لوگ نہ تو بیل کی، نہ بھیڑ کی اور نہ بکری کی کچھ چربی کھانا۔ جو جانور خود بخود مر گیا ہو اور جس کو درندوں نے پھاڑا ہو، ان کی چربی اور کام میں لاؤ تو لاؤ، پر اس سے تم کسی حال میں نہ کھانا، کیونکہ جو کوئی ایسے چوپائے کی چربی کھائے جسے لوگ آتشی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور چڑھاتے ہیں، وہ کھانے والا آدمی اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور تم اپنی سکونت گاؤں میں کاہن بھی کسی طرح کا خون، خواہ پرندے کا ہو یا چوپائے کا، ہرگز نہ کھانا۔ جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہے کہ جو کوئی اپنا سلامتی کا ذبیحہ خداوند کے حضور گزرانے، وہ خود ہی اپنے سلامتی کے ذبیحے کی قربانی میں سے اپنا چڑھاوا خداوند کے حضور لائے۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں میں خداوند کی آتشی قربانی کو لائے، یعنی چربی کو سینے سمیت لائے کہ سینہ ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلایا جائے، اور کاہن چربی کو مذبح پر جلائے، پر سینہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہو، اور تم سلامتی کے ذبیحوں کی دہنی ران اٹھانے کی قربانی کے طور پر کاہن کو دینا۔ ہارون کے بیٹوں میں سے جو سلامتی کے ذبیحوں کا خون اور چربی گزرانے، وہی وہ دہنی ران اپنا حصہ لے، کیونکہ بنی اسرائیل کے سلامتی کے ذبیحوں میں سے ہلانے کی قربانی کا سینہ اور اٹھانے کی قربانی کی ران کو لے کر میں نے ہارون کاہن اور اس کے بیٹوں کو دیا ہے کہ یہ ہمیشہ بنی اسرائیل کی طرف سے
ان کا حق ہو۔ تو پیارے بھائی بہن، ہم باب 7 اور آیت 34 تک آئے، اور یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ قدم قدم پہ خون بہانے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا خون بہانے کے بارے میں کئی کو بتایا؟ اس میں کچھ خاص مطلب ہونا چاہیے۔ خدا بغیر مطلب کے کوئی بھی کام کرنے والا نہیں ہے۔ تو آخر خدا کئی کو خون بہانے کے بارے میں بتایا ہے؟ یہ سوال کا جواب ہم کو عبرانیوں کے خط میں ملے گا۔ باب 9 اور آیت 22 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ اور تقریباً ساری چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ تو میرے دوست، گناہوں کے معافی کے لیے خدا خون بہانے کا راستہ نکالا۔ جانور کا خون بہانے کے ذریعے سے اسرائیلیوں کو گناہوں کی معافی ملتی تھی، لیکن آج ہم سب کو گناہوں کی معافی کے لیے جانوروں کا خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی کو بولے تو یسوع مسیح 2000 سال پہلے ایک انسان بن کے یہ دنیا میں آئے اور آپ کے اور میرے بلکہ دنیا کے کونے کونے میں بسے ہوئے لوگوں کے لیے صلیب پہ اپنا پاک خون بہائے اور ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ ان پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہمارے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہم کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیں گے کیا؟ کیا آپ گناہوں کی معافی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ کیا آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا جو ہے مرضی آپ کو دیا ہے، اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ کا ایک اچھا فیصلہ آپ کو روحانی زندگی دلا سکتا ہے، اور ایک غلط فیصلہ آپ کو دوزخ پہنچا سکتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے میری التجا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ایک اچھا فیصلہ کر کے روحانی زندگی حاصل کرو۔